मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। जैसा कि हम सबको मालूम है कि रमज़ान का महीना आने वाला है और अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ के और उनकी फैमिली को हमेशा ये सवाल होता है कि वो रोज़ा रख सकते हैं कि या नहीं रख सकते रोज़ा। तो इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बनाई हैं और ये जो आज की ख़ास करके वीडियो है ये ख़ुसूसन जो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों के मुआलिज हैं या फैमिली फिजिशंस हैं या मरीज़ बहुत सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड मरीज़ हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं, तो ये उनके लिए एक रहनुमाई है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो कुछ भी रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन है और उसका एक निचोड़ जो है वो मैंने एक स्लाइड में जो है इसको किया है। और ये जो निचोड़ है वो इसमें जो टर्किश कार्डियक सोसाइटी है या ब्रिटिश इस्लामिक फाउंडेशन वाले हैं या सऊदी हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस बनी हुई हैं, उन सब का मुताला करने के बाद फिर मैंने इसको उर्दू में अपने मरीज़ों और उनके अज़ीज़ रिश्तेदारों के लिए और फिजिशंस के लिए आसान किया है उसको। लेकिन एक चीज़ फिर भी याद रखें कि ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ या जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेरी अपनी जो है वो बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस और लिटरेचर रिव्यू करने के बाद है ये। लेकिन हर मरीज़ अमराज़ क़ल्ब का मुख्तलिफ होता है और हर मर्ज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। लिहाजा इसके साथ साथ आप अपने जो आपके मुआलिज हैं उनसे ज़रूर मशवरा करें और उनसे ज़रूर रहनुमाई हासिल करें, इसलिए कि वो आपके मर्ज़ को और आपकी मर्ज़ की शिद्दत को बेहतर जानते हैं। तो ये सबसे पहले जो है वो जो रमज़ान का महीना जब शुरू होता है तो उससे पहले अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ ख़ुसूसन क्योंकि मैं कोई 22 साल तक सऊदी अरब में रह चुका हूँ और वहाँ रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले ही ज़्यादातर मरीज़ आके शाबान के महीने या उससे भी पहले हमारी क्लिनिक्स जो है वो काफ़ी ओवरलोड हो जाती थी और चुनाचे वो मिनिस्ट्री के हॉस्पिटल्स होते थे और वहाँ मेडिकल की जो सहूलतें हैं वो फ्री होती हैं। तो ज़्यादातर मरीज़ जो है वो रमज़ान के रोज़ों से पहले ही आके माहिर अमराज़ क़ल्ब से रमज़ान के रोज़ों के बारे में मशवरा करते हैं। तो ये तो एक कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है कि वो अज्यूम कर लेते हैं कि वो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ हैं लेकिन वो ठीक हैं और वो दवाएं खा रहे हैं या दवाएं उन्होंने छोड़ दी हैं, लेकिन वो ख़ुद को अपने आप को अज्यूम कर लेते हैं कि चनाचे उनको अलामत नहीं है, वो ठीक हैं और तो वो रोज़ा रख सकते हैं और वो रोज़ा रखते हैं। और उनमें से बहुत सारे मरीज़ जो है वो रोज़ा रखने में कामयाब हो जाते हैं और कुछ मरीज़ जो हैं वो बदपरहेज़ी की वजह से या दवाओं को छोड़ने की वजह से फिर रमज़ान के महीने में अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। और यहाँ जब से मुझे कोई 2 साल यहाँ पाकिस्तान में आए हुए हैं तो यहाँ का जो ट्रेंड है वो मैंने देखा है कि ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो मशवरा नहीं करते, वो किस किस्म के भी अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ हैं। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जो मेरी प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स हैं उसमें मैंने देखा है कि 90% से ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो डॉक्टर से कोई रहनुमाई या मशवरा नहीं करते हैं। अब ये मुझे पता नहीं है कि जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े अस्पताल हैं जहाँ अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ ज़्यादातर जो है वो वहाँ पर फॉलो करते हैं, अगर वहाँ के डॉक्टरों से वो मशवरा लेते हैं तो वो उसके बारे में मुझे इतनी मालूमात नहीं है। तो लिहाजा ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं मरीज़ होते हैं और वो कंसर्न शो करते हैं।
اب جب مریض فزیشین کے پاس آتا ہے تو فزیشنز کو بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو فیملی فزیشنز اور جو امراض قلب کے ماہرین ہیں وہ اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ جو امراض قلب کے مریض ہیں وہ آپ کے پاس آ کے اور کڑوے اور کسیلے سوالات پوچھیں گے، اور پھر آپ کو ان کو کچھ مریضوں کو منع کرنا پڑے گا، اور لیکن بہت سارے مریض ہوتے ہیں جو منع کرنے کے باوجود بھی خاص کر کے بوڑھے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو روزہ رکھیں گے۔ تو لہٰذا جب اس قسم کے مریض رمضان کے مہینے یا اس سے پہلے روزے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر ان سے ہم سوال پوچھتے ہیں یا وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں۔ جو اگر کوئی سوال پوچھتا ہے یا ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو کچھ مریض ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں۔ اگر کوئی مریض کہہ رہا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ بہت سارے مریض اپنی طبیعت سے واقف ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، اور ان کو ہارٹ کے امراض کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا، ان کی INR کنٹرول نہیں ہوتی، ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، تو وہ جو ہے وہ روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی روزہ ہم نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ جو نہیں رکھنا چاہتا تو بات وہاں پر پھر ختم ہو جاتی ہے، ہم پھر ان کو جو دوائیں ہیں ان دواؤں کو ایڈجسٹ کر کے اور ان کو فارغ کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ مریض جو کہتے ہیں کہ جی ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اب فزیشین کا کام ہے، جو ماہرین قلب یا فیملی فزیشنز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ سب سے پہلے مریض کی بیماری کے متعلق جو ہے وہ ایویلیویٹ کریں مریض کو، ان کو کس قسم کی بیماری ہے، شریانوں کی بیماری ہے، ان کا تازہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تازی بائی پاس ہوئی ہے، یا ان کو ہارٹ فیلئر کی وجہ سے اسپتال سے تازہ ڈسچارج ہوئے ہیں، یا پرانے ہارٹ فیلئر کے کمپنسیٹڈ پیشنٹس ہیں اور دوائیں کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں، تو ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ پہلے ان کو ایویلیویٹ کرے اور مرض کی شدت کو جو ہے وہ جانے کہ مرض جو ہے وہ کتنا وہ شدید ہے، کیونکہ ہر مریض جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد ان کو 3 کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کرے۔ ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویری ہائی رسک پیشنٹس۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں میں نے جو ہائی رسک پیشنٹس ہیں اور جو انٹرمیڈیٹ رسک ہیں یا لو رسک پیشنٹس ہیں تو ان کو میں نے آلریڈی اس میں کیٹیگرائز کیا ہے۔ یہاں آپ کی سہولت کے لیے میں ان میں سے ایک جو امپارٹنٹ ویری ہائی رسک ان کو میں دہرا دیتا ہوں۔ تو ویری ہائی رسک والے پیشنٹ وہ ہیں جو ایڈوانس ہارٹ فیلئر کے مریض ہیں، جن کو دل کے مختلف امراض ہیں، اور وہ ایڈوانس ہارٹ فیلئر یعنی دوائیں استعمال کرنے کے باوجود ان کے ہارٹ فیلئر کے علامات جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہیں، وہ پیشاب آور گولیاں کا زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے، اور دواؤں کے کھانے کے باوجود ان کو بار بار ایمرجنسی یا اسپتال میں داخل ہونے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ایسے مریض جو ہیں وہ ایڈوانس ہارٹ فیلئر کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یا وہ مریض جن کو دل کے مختلف امراض کی وجہ سے ان کو ہائی پلمونری ہائپر ٹینشن جو ہے کافی زیادہ سیویئر یا ریورسبل ہے، تو ایسے مریضوں کو اسٹریٹ اوے ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، ان کو تنبیہ کریں کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ تو یہ ہائی رسک پیشنٹس جو ہیں ان کو میں نے یہ کلر کوڈنگ دی ہے کہ وہ ریڈ اس میں آتے ہیں کہ وہ بالکل ہی روزہ نہ رکھیں۔ اب آتے ہیں کہ جو ہائی رسک پیشنٹس ہیں، وہ ہائی رسک کیٹیگری میں وہ پیشنٹس آتے ہیں جن کو تازہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور جن کو تازہ انسٹیبل انجائنا ہوا ہے، اور ان کو اس 6 ہفتے کے اندر کوئی ریویسکولرائزیشن ہوئی ہے، یعنی ان کی انجیوپلاسٹی ہوئی ہے یا ان کو ان کی سرجری ہوئی ہے، اور دوائیں کھانے کے باوجود یا ہارٹ فیلئر کی وجہ سے وہ اسپتال سے ڈسچارج ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ان کے علامات جو ہیں وہ کمپلیٹلی ریلیو نہیں ہوئے ہیں، تو یہ ہائی رسک کیٹیگری میں پیشنٹس آتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے پیشنٹس کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔
تیسرے نمبر کی جو کیٹیگری ہوتی ہے جن کو ہم لو رسک یعنی جو گرین زون والے گرین کوڈنگ والے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ پیشنٹس جو وہ ہوتے ہیں جن کو پرانے امراض قلب ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے کنٹرول ہوتے ہیں، وہ کمپنسیٹڈ فیس میں ہوتے ہیں۔ اگر پرانا ہارٹ اٹیک ہوا ہے وہ دوائیں کھا رہے ہیں، ان کو کوئی ضروریات زندگی کے کام کاج کرنے میں کوئی انجائنا کی علامات نہیں ہیں۔ جن کی پرانی انجیوپلاسٹی ہوئی ہے، پرانا بائی پاس ہوا ہے یا ہارٹ فیلئر کے ایون مریض ہیں اور وہ دوائیں کھا کے کمپنسیٹڈ فیس میں ہیں اور وہ کھانے میں بد پرہیزی نہیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ڈاکٹر سے پراپر طریقے سے فالو اپ کر رہے ہیں، تو ایسے مریض جو ہیں وہ گرین پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کا گرین کوڈ ہوتا ہے اور یہ گرین کوڈ والے جو پیشنٹس ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ۔ اب آتے ہیں کہ جو ویری ہائی رسک یا ہائی رسک کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو منع کرنے کے باوجود بھی کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں جو پھر بھی روزہ رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ان میں سے کچھ ایسے واقعی بھی پیشنٹس ہوتے ہیں جو روزے کامیابی سے کچھ روزے رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ناغا کرتے ہیں، اور اس طرح سے بہرحال کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو سکسیزفلی روزے رکھ لیتے ہیں، رسک اٹھا کے روزے رکھ لیتے ہیں۔ لیکن فزیشنز کا کام ہے کہ وہ ایسے مریضوں کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد ڈاکومنٹ ضرور کریں اور ان کے فائلوں میں ان کے نوٹس میں ضرور لکھیں کہ یہ ہائی رسک پیشنٹس ہیں، ان کو ہم نے منع کیا ہے۔ جو ہائی رسک اور ویری ہائی رسک والے مریض ہیں ان کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، اور اگر کچھ آلٹرنیٹیوز ہیں تو ان کو بتانا چاہیے کہ آلٹرنیٹیوز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی شعبان کے مہینے میں رمضان کے فرض روزوں سے پہلے آپ نفلی روزے رکھ کے دیکھیں، اور اس میں دیکھیں اگر آپ نفلی روزہ برداشت کر سکتے ہیں تو پھر چانسز ہیں کہ آپ فرض روزے جو ہے وہ رکھ سکیں۔ لہذا لیکن ایک چیز جو ہے وہ پھر بھی تو ان کو ڈاکومنٹ کرنا، دوسرا یہ ہے کہ ان کو احتیاطی تدابیروں پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ بھی رکھیں ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود، روزہ بھی رکھیں پھر کھانے اور پینے میں پرہیز بھی نہ کریں، پانی کا استعمال بے دریغ اور مشروبات کا استعمال بھی بے دریغ کریں، اور چٹپٹے فرائیڈ فوڈ اور شوگری ڈرنکس اور میٹھے اور نمکین کھانے جو ہے وہ بھی پیٹ بھر کے زیادہ کھائیں، اور پھر دوائیں بھی چھوڑ دیں، تو پھر ایسے مریض جو ہیں ان کو اسپتال میں داخل ہونے کی یوزولی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ایک چیز پھر یہاں پر دوبارہ میں دہرا رہا ہوں کہ ایسی اگر نوبت آ جائے تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ اگر ان کو روزے کی حالت میں ان کو بے ہوشی کے دورے ہو رہے ہیں، ان کو انجائنا کا درد ہو رہا ہے، ان کا سانس خراب ہو رہا ہے اور وہ لیٹ نہیں پاتے، ان کو کھانسی ہو رہی ہے، ان کی دل کی رفتار جو ہے وہ کافی تیز ہو رہی ہے یا بہت سلو ہو رہی ہے، یا ان کا بلڈ پریشر کافی زیادہ بڑھ رہا ہے یا بلڈ پریشر کافی زیادہ کم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو رمضان کے مہینے میں خاص کر کے دو پرابلمس جو ہیں وہ رمضان میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نمکیات اور پانی کے کم استعمال کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر کم، اور پھر ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ روزہ توڑنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، اسپتال جانے میں اپنے فزیشنز کو فون کر کے کانٹیکٹ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تاخیر جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آلریڈی ہائی رسک اور ویری ہائی رسک پیشنٹس ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ روزہ توڑ کے اور فوری طور پر جو ہے وہ اسپتال میں چلے جائیں، ایمرجنسی میں چلے جائیں، اور جو ہے وہ اپنا علاج پر توجہ دیں۔ اب آتے ہیں جو لو رسک پیشنٹس اور یا انٹرمیڈیٹ رسک جو کمپنسیٹڈ ہارٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ دوائیں استعمال کر رہے ہیں، تو کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو دوائیں استعمال نہیں کرتے اور دوائیں انہوں نے چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں،
یا اپنے معالج کو کافی عرصے سے نہیں دکھایا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے یہاں ایک متھ ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ امراض قلب جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ امراض قلب کے علامات کم ہو جاتے ہیں یا علامات نہیں ہوتے، لیکن بیماریاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ بیماریاں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ اور جو ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، سگریٹ اسموکنگ ہے، بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، خون میں چکنائی کی مقدار کی زیادتی ہے، تو وہ وقت کے ساتھ بڑھتے رہتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیماری ختم ہو گئی ہے، لیکن بہت سارے مریض آتے ہیں جو دوائیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو دوائیں نہیں کھاتے، چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کے جو فزیشنس ہیں ان کی دواؤں کو ریزیوم کریں۔ اگر ان کے لیے کوئی نیسیسری ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں تو وہ نیسیسری ٹیسٹ کریں، ان کی شوگر کو کنٹرول کریں، ان کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں، ان کی دواؤں کو ایڈجسٹ کریں، اور دواؤں کو ان کو میک شور کہ وہ دوائیں کھا رہے ہیں۔ اگر تو وہ دوائیں کھا رہے ہیں اور ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے ہیں اور ڈاکٹر ان کو مانیٹر کر رہا ہے کہ ان کی جو دوائیں ہیں اور جو پرہیز پر وہ توجہ دے رہے ہیں، اگر تو وہ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو روزہ رکھیں۔ اگر یہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور دوائیں بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کھا رہے ہیں، ڈاکٹر سے بھی جو ہے وہ رابطہ نہیں کر رہے ہیں اور بد پرہیزی بھی کر رہے ہیں، تو پھر ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ یہ رسک ہے۔ اور جو مریض ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں ان مریضوں کو بھی، کیونکہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مریض احتیاط تو کرتے ہیں، فلوئڈس بھی کم پیتے ہیں، پینے میں، مشروبات میں، کھانے پینے میں ہر قسم کی وہ پرہیز کرتے ہیں، دوائیں بھی کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کا بلڈ پریشر تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے گردے متاثر ہوتے ہیں، کچھ مریضوں کی شوگر بڑھ جاتی ہے، کچھ مریضوں کو رمضان کے مہینے میں انفیکشنس ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کراؤڈز میں تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے انفیکشن جو ہے وہ کیری کر سکتے ہیں۔ تو ان انفیکشن کی وجہ سے یا ان کی جو بیماری ہے وہ ان کی جو پرانی شریانوں کی بیماری ہے یا دل کے ویلز کی بیماریاں ہیں، اور ان کو اگر ڈاکٹر نے صحیح طریقے سے ایوالویٹ نہیں کیا ہے تو وہ بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ کے اچانک جو ہے وہ مریض کو ڈیکمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ایسے مریضوں کو بھی چاہیے کہ اگر ایسی سچویشن ارائز ہو جائے تو وہ روزہ کھولنے میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ روزہ توڑنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں توڑ سکتے، وہ روزہ توڑ سکتے ہیں، بھلے فرض روزہ ہے لیکن بیماری کے حالت میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اور پھر جو اس کا اسلامک لحاظ سے اس کا جو فدیہ ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ عالم دین سے ڈسکس کر کے اور وہ جو ہے وہ ادا کریں اس طرح سے۔ تو لہذا یہ جو رسک اسٹریٹیفیکیشن ہے یہ ایک سمری ہے ایک قسم کی، کیونکہ اتنا سارا لٹریچر، اتنی ساری چیزوں، تو اس کو پھر ساری چیزوں کو مطالعہ کرنے کے بعد پھر اس کو ایک سلائیڈ میں نے اس کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے، اور امید ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے ڈسکس کیا اور جو فزیشنز اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا جو مریض اور اس کے عزیز رشتہ دار ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ ان کو اگر وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کے لیے مفید ہے تو اس کو پلیز شیئر کریں تاکہ دوسرے مریض اور ڈاکٹرز بھی اس سے مستفید ہوں اور اس پر عمل کریں۔ اور اگر اس کے باوجود اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی کنفیوژن، کوئی سوال اور کسی قسم کا بھی، تو میرا نمبر جو ہے اس میں موجود ہے، آپ فون کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، یا یہاں التمش جنرل ہاسپٹل میں رمضان کے مہینے کے ٹائمنگز چیک کر کے آپ دکھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔